आदाब नाजरीन। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आज हम एक ऐसे सूरज की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ताबिंदा सितारे की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे रोशन चराग की बात करने जा रहे हैं जिसने इस कौम को जहालत के अंधेरों से निकालने का ख्वाब देखा था। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उसने बहुत तकलीफें उठाई, अपनों के ताने भी सुने, पैरों में घुंघरू भी बांधे, उन गलियों की खाक भी छानी जहां जाते हुए शरीफ चेहरे घबराते हैं। हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खां साहब की। उनके ख्वाबों की ताबीर आज हमारे सामने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की सूरत में मौजूद है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस फिक्र की। क्या सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बना देना ही सर सैयद अहमद खां साहब का ख्वाब था, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक पार्ट है उस फिक्र का, उस सोच का, उस नजरिए का जो सर सैयद अहमद खान उस वक्त लेकर चल रहे थे? क्या आज भी वैसे ही हालात नहीं हैं जैसे कि 1857 के बाद इस मुल्क में थे, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के थे? क्या उस वक्त भी हम कहीं ना कहीं आपस में बिखरे हुए नहीं थे? क्या वो जमींदाराना निज़ाम जो था उसके बिखरने के बाद के जो हालात थे उसमें अपना बिखरा हुआ वजूद सिमेटने की कोशिश नहीं थी? हमें इन सब बातों पर गौर करना है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है हम सर सैयद अहमद खान साहब का 202वां जो है उनकी सालगिरह, 202वीं सालगिरह जो है वो मनाएंगे। बहुत तकरीबात होंगी दुनिया भर में, जहां पर भी अली बिरादरी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जहां पर भी मौजूद हैं, वहां पर भी सर सैयद डे जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जाएगा भी। लेकिन हमको देखना है कि क्या हम सर सैयद डे मनाकर ही जो है सर सैयद को खिराज अकीदत पेश कर देते हैं, इतना ही काफी है, या उस पैगाम को जो हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हासिल किया है उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है? और इस वक्त आज के हालात में इसकी कितनी अहमियत है उस पर भी हमको गौर करना है। हमारे दरमियान आज 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। आप जानते हैं कि बहस नहीं करते, हम गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, हम डायलॉग करते हैं। तो उनसे आइए मैं आपका तारुफ करा दूं ताकि फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ा सकें और इस पूरी फिक्र पर गौर कर सकें और फिक्र अमल की जानिब हम आगे बढ़ें। हमारे दरमियान मौजूद है ज्ञान प्रकाश जी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज हैं, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में ईसी मेंबर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और इनकी बातचीत, इनका लहजा, इनके फिक्र अमल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एक तहरीक है वो जा बजा दिखाई देती है, महसूस होती है, नजर आती है। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदर डॉक्टर मशकूर अहमद साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान कौम के दर्द में मुब्तला एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिन्होंने अपने लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, खुसूसी तौर पर वहाँ हमारी कौम के बच्चों को पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की और कामयाब कोशिश की जहाँ हमारे लिए मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ बनती हैं। मैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब का भी खैर मकदम करता हूँ, और उसके अलावा मैं अक्सर मजाक में इनको कहता हूँ कि आप भी सर सैयद की राह पर चल रहे हैं, डॉक्टर कलीमुल हफीज़ साहब, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब भी लिखी है कि तालीम से ही जो है हमारी किस्मत, हमारी तकदीर बदल सकती है। मैं डॉक्टर कलीमुल हफीज़ साहब का भी खैर मकदम करता हूँ। ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपसे इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि जब हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कहते हैं तो उसमें एक मुस्लिम लफ्ज़ इस तरीके से आ जाता है तो ये महसूस होता है कि सिर्फ मुसलमानों की ही वो यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ से आप जैसे काबिल लोग भी निकले हैं और बहुत से ऐसे काबिल लोग निकले गैर मुस्लिम हैं। तो आप जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो उसको किस तरह महसूस करते हैं, उस तहरीक को किस तरह पाते हैं? देखिए, मैं वहाँ पे 10 साल पढ़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और 10 साल का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता जी।
اور میں نے جو ہے جو علی گڑھ کی پہچان اپنی نظر میں بنائی وہ بیسیکلی سر سید احمد خان صاحب سے ہی بنائی. واہ. میں انہیں دیکھتا ہوں وہاں پہ. وہ اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ سر سید صاحب کی اگر پوری آپ لائف دیکھیں گے تو وہ ریڈیکلزم کے خلاف تھی, وہ کنزرویٹو سوچ کے خلاف تھی. تو وہ جو کنزرویٹو سوچ کے خلاف ایک دم انہوں نے ایک ایمیننٹ جورسٹ, ایمیننٹ ایکسلنٹ ایجوکیشنسٹ, اور سب سے بڑی چیز ایک مہان انسان, انہوں نے اپنی لائف میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمانوں تک سیمت رکھا, ان کا واسطہ پوری انسانیت سے رہا تھا. ان کا جو رابطہ تھا وہ مسلم کمیونٹی کے علاوہ برٹشرز پلس جو آر سماجی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی اچھا خاصا ان کا رابطہ تھا. تو جو کوئی انسان اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اس زمانے میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی پیٹرن پہ اور کیا کہتے ہیں ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کی سوچے, اسکول سے شروعات کی لیکن سوچ ان کی آکسفورڈ کی تھی, تو وہ وہاں تک جو ہے وہ وہی ویکتی کر سکتا ہے جو ایک ہیومینٹی کے بارے میں سوچے, ایک مانوتا کے بارے میں سوچے. تو وہاں کا جو اے ایم یو کا ایک پرچے میں جو دوں گا وہ ایک ہیومینٹی کا پرچے, ایک انسانیت کا پرچے, اور ایک جو ہے میں کہوں گا ایک بیسٹ ایگزامپل آف سیکولرزم اینڈ ڈیبیٹیبل سیکولرزم. میں اس ورڈ کو ڈیبیٹیبل سیکولرزم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا انبھو وہاں یہ ہے کہ وہاں ہر مدعے پہ جو شاید ہر یونیورسٹی میں نہیں ملتی, خاص طور سے پولیٹیکل جو ولیٹائل مدعا ہوتا ہے اس پہ کھل کر بحث ہوتی ہے. کنزرویٹو لیول پہ بحث ہوتی ہے, ماڈرن لیول پہ بحث ہوتی ہے, اور ایک کہیں پہ کوئی روک نہیں ہے بحث پہ, ایک ذہنیت پہ کوئی روک نہیں ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. ایک جانکاری بطور میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں گیا اے ایم یو دوبارہ, میرے ہوم ٹاؤن بھی علی گڑھ کے پاس ہی پڑتا ہے, تو وہاں پہ ایک صاحب سے میرا قریب 1 گھنٹے چرچا ہوئی اس وشے پہ, علی گڑھ کے آج کل ماحول کیا ہے کیا ہے, اور انہوں نے بھی کھل کے بات کی, میں نے بھی ان سے کھل کے بات کی. میرے ان سے متبھید تھے کئی معاملوں میں لیکن منبھید نہیں تھے. واہ. انہوں نے اپنی کھل کے بات کہہ لی, میں نے بھی کھل کے بات کہہ لی, اور اپنا انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اس چیز پہ. تو یہ ریسپیکٹنگ دا ادر ویو وہ وہاں کی علی گڑھ کی ایک ٹریڈیشن ہے, ایک کلچر ہے, اور اس کلچر کو پورے ملک کو اپنانا چاہیے میرے خیال سے. ظفر محمود صاحب, جو بات گیان پرکاش جی نے بھی کہی, کیا علی گڑھ تحریک جو ہے, سر سید کی جو تحریک ہے, وہ کیا صرف ایک یونیورسٹی بنانے تک ہی محدود تھی, یا وہ ایک فکری طور پر بھی ایک بہت بڑا نظریہ ہے جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ دراصل یہ غور کرنے کی بات ہے کہ سر سید خود ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, تو وہ چاہتے تو زندگی بہت اچھی طرح گزار کر کے وہ چلے جاتے, لیکن یہ کہ انہوں نے کائنات جو بنانے کی اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو انہوں نے پوری اچھی طرح سمجھ لیا تھا, جو کہ قرآن کریم میں آئے تھے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے واٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی, ہم نے انسانیت کیوں بنائی ہے, تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ تم میں سے کون لوگ زیادہ اچھی طرح دوسرے انسانوں کی زندگی بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہی پرپز ہے کریشن آف ہیومینٹی کا. تو اس کو سر سید احمد خان نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا, لہٰذا انہوں نے صرف اپنے اوپر زور نہیں دیا. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے نیوکلیر فیملی کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے, لیکن انہوں نے چونکہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا, لیکن یہ کہ پورا نیشن, پوری انسانیت, پوری کائنات ان کی فیملی تھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تعلیمی ادارے تو قائم کیے ہی, جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو فور رنر انسٹیٹیوٹ تھا محمد اینگلو اورینٹل کالج, چونکہ انہوں نے قائم کیا اس پہ. حالانکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مراد آباد میں اور بھی کئی جگہ انہوں نے غازی پور میں مدرسے قائم کیے تھے. لیکن یہ کہ ان کی پوری تحریک تھی, جیسا کہ بھی آپ سب بالکل صحیح فرما رہے تھے, یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. تحریک یہ تھی کہ انسانیت کو بہتر کس طرح بنایا جائے. تو اس وقت انہوں نے غور کیا, پوری دنیا گھومی اور خاص طور سے یورپ, اور اس کے علاوہ غور کیا اور یہ سوچا کہ بہترین طریقہ کار کیا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ملت کو اوپر اٹھانا ہے, اگر گرے پڑے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, ان کو ان کے حقوق دلوانے ہیں واپس,
تو انہیں ایمپاور کرنا پڑے گا. تو ایمپاور کرنے کے لیے اس زمانے میں جو اس کا انڈین سول سروس کا ICS کہلاتے تھے, اس کا جو امتحان انگلینڈ میں ہوتا تھا, جی جی, تو انہوں نے قائم کی محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسی ایشن, جس کا علی گڑھ یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ان کی جو تحریک تھی اس کا حصہ تھا. یہ اس سے پہلے تھا, 1920 سے پہلے کا ہے یہ, 1887 جب سائنٹیفک سوسائٹی وغیرہ 1887 میں انہوں نے قائم کیا تھا. 1857. جی ہاں, جی اور اس میں 500 ممبر بنائے انہوں نے, ہر ممبر 2 روپے دیتا تھا. وہ پیسہ اتنا کافی ہو جاتا تھا کہ ہر سال 15 بچوں کو وہ بھیجتے تھے, نوجوانوں کو انگلینڈ, وہاں جا کے ICS کا امتحان دینا. آپ سوچیے کتنی بڑی ان کا ویژن کتنا تھا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اور آپ تو ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو ہمارے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں قریب 20-25 ادارے چلتے ہیں, اس میں سے ایک ہے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار سول سروسز. جی, تو ان کا نام بھی الحمدللہ روشن ہے اس طرح سے, اور نام تو پورا دنیا میں روشن ہے ان کی, لیکن اپنی طرف سے بھی ایک کوشش ہے. پلس اس کے ذریعے وہ کام بھی ہو رہا ہے جو کہ سر سید سے بہت کم لوگوں نے سیکھا ہے. ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب, جیسا کہ ظفر محمود صاحب نے بھی کہا, یہ جو ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم سے ہی تقدیر بدل سکتی ہے, تو کہاں پر وہ تعلیم رکی ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومتیں تو پوری طریقے سے شدت کے ساتھ RTE بھی موجود ہے اور تعلیم پر توجہ بھی دے رہے ہیں. میں نے دیکھا مسلم علاقوں میں جو اسکول موجود ہیں وہاں لڑکیاں تو پڑھ لیتی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا آوارہ گردی میں بھی مشغول رہتے ہیں. تو کہاں پہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کرپا رکی ہوئی ہے. جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں سر سید علیہ رحمہ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. ان کو سمجھنا, اس تحریک کو سمجھنا, اس فکر کو سمجھنا. کیونکہ اگر آپ بیک میں جائیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, یعنی آپ نے جب بغاوت ہوئی 1857 میں, اور اس کے بعد جب وہ اسباب بغاوت بھی لکھی آپ نے, اور اس میں پھر انہوں نے جس چیز سے وہ انسپائر ہوئے اور جس چیز سے انہوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا, وہ بات تھی کہ وہ انگریزوں کی طاقت اور جو ان کی فوجی طاقت تھی اس سے اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے. وہ ان کے سائنسی جو علوم تھے اس سے زیادہ متاثر تھے. وہ سمجھ گئے ہو رہا تھا, وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس قدر اگر ایک قوم کے پاس علم ہے اور وہ بھی اتنی زبردست ایجادات کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں, تو ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو انہوں نے وہ اس قوم کو, اس نسل کو اس طرح سے تیار کرنے کی ٹھانی کہ تاکہ اس قوم سے اس کو مقابلہ کیا جا سکے, یا ہندوستان میں جو یہ راج کر رہے تھے انگریز, ان کو ہرایا جا سکے, یا ان کا مقابلہ کیا جا سکے. تو وہ فینومینا ہے, وہ فکر ہے کہ جو دنیا کی بہترین قوموں کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہوا جا سکے. اور وہ فکر کیا تھی؟ اگر اس کو ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ تھی کہ جس ایمان اور عقیدے کے آپ ماننے والے ہو, خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تھا کہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ ایک آخرت کے بعد ایک زندگی ہے, اس زندگی کی تیاری کے ساتھ اگر تم نے دور حاضر کا علم سیکھ لیا تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ ان کا نعرہ تھا. اس کو لے کے کئی ساری ان کے مخالفت بھی ہوئی, چونکہ اس دور میں قوم سب سے زیادہ اگر کسی کے سے انفلوئنس تھی تو وہ علماء حضرات سے تھی, اور علماء حضرات اس وقت جدید تعلیم کو معیوب سمجھتے تھے. خاص طور سے انگریزی کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے دین سے یہ دور کر دے گی یہ انگریزی تعلیم. نہیں صرف جدید تعلیم ہی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے اسلام کو بھی عقل سلیم کی کسوٹی پہ پرکھنے کی بات کہی. نہیں, انہوں نے اسلام کو یہ کہا کہ آپ پرانے جو بوسیدہ چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہو گئی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے, اور جو اس وقت کی جو چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہیں ان کو اسلام کے ساتھ جوڑیے. وہی آج کا بھی موقف ہے, آج بھی وہی اسٹینڈ ہے کہ اگر جو دور حاضر ہے, جس طرح کی ہمارے پاس چیلنجز ہیں, جب تک ہم ان کو مقابلہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو ابھی بھی جو تعلیم کے جو ہمارے پاس مسائل ہیں, خاص طور سے جو ہماری رورل جو پاپولیشن ہے اس میں یہی مسائل ہیں کہ مولوی صاحب مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا یا دین کی تعلیم سیکھے گا اس کی 3 نسلیں اوپر کی اور 3 نسلیں نیچے کی بخشی جائیں گی, یا 7 نسلیں پہلے اور 7 نسلیں بعد میں. اور باقی وہ دنیاوی تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں بتاتے جتنی دین کی بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں میں ابھی بھی بڑا حصہ جو ہے وہ دین کی تعلیم کی طرف جاتا تھا, دنیا پہ نہیں جاتا ہے. اس کو دور کر کے جو سر سید کا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو. وہی آج بھی موضوع ہے.
تو مودی جی بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا کہتے ہیں, اور یہ ریلیونٹ بات ہے, اور یہ سر سید کا ہی یہ نعرہ ہے. اچھا ڈاکٹر مشکور صاحب, جو کلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم, آپ نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی ہے, تو کیا دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ جب ہم تعلیم کی بات کریں تو ساتھ میں تربیت کی بھی بات کرنی چاہیے. جو دنیاوی امور ہیں, جو دنیاوی امور ہے جو ہم سیکھتے ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, وہ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ جو دینی تعلیم, جو اللہ نے جو دین بھیجا, اس دین پہ چلتے ہوئے اس دنیاوی امور کو سیکھنا, یہ سب سے اہم بات ہے. اور سر سید نے یہی سکھایا, سر سید نے یہی بتایا. جو سر سید نے نعرہ دیا وہ یہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قوم کا ہر ایک فرد جو ہے اس کے ایک ہاتھ میں سائنس کا چراغ ہو, ایک ہاتھ میں, دوسرے ہاتھ میں جو ہے اس کے قرآن مجید ہو, جو اسلامک کتاب ہے, جس پہ جو ایک گائیڈ ہے ہماری زندگی کا, اور اس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم. تو یہ بات اپنے آپ میں سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے کہ انسان تبھی انسان بن سکتا ہے جب وہ سائنس کو بھی سمجھے, اپنے ریلیجن کو بھی سمجھے, اور وہ کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, جو انسانیت کا پیغام کے لیے بھیجا گیا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پیغام ہے وہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے, کلمے تک نہیں ہم اسے محدود رکھنا, بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیغام ہے, انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم انسانیت کو بہتر کریں. انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اور لوگ دوسرے لوگوں کی. یہی طریقہ تھا جو سر سید کو سمجھ میں آیا. چونکہ 1857 کے غدر کے بعد جو شکست ہوئی ہم ہندوستانیوں کی, اس کو انہوں نے بہت مائنیوٹلی اسٹڈی کیا, اور اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ہتھیار میں, اسلحہ میں تو انگریزوں سے کمزور ہے ہی ہیں, جس کو پورا کر پانا بالکل ناممکن سا ہے اس وقت. ایجوکیشن میں اگر ہم اپنے آپ کو ایٹ پار لے جائیں, ان کے برابر لے آئیں, تو شاید ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. تو انہوں نے فوراً جو ہے کتاب لکھی ہے اسباب بغاوت ہند. اسباب بغاوت ہند. اس سے انگریزوں کو بھی فائدہ ہوا, ان کو بھی پتا چلا کہ ہم سے کہاں بھول ہوئی ہے, ہم سے کہاں بھول ہوئی ہے. لیکن اس سے انگریزوں کو تو فوری طور پہ فائدہ ہوا, لیکن لانگ ٹرم فائدہ جو تھا, سر سید دور اندیش آدمی تھے, ان کو معلوم تھا کہ لانگ ٹرم فائدہ جو ہے اس سے ہمیں ہونا ہے, ہماری قوم کو ہونا ہے, ہندوستانیوں کو ہونا ہے. اسی چیز کو گاندھی جی نے بھی سمجھا. آپ دیکھیے غور سے, جو گیان پرکاش جی کہہ رہے تھے کہ سیکولرزم کا جو ہے, بالکل اہنسا کی بات گاندھی جی نے کی. کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے, اسی لیے کی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم ابھی اتنے کیپیبل نہیں ہیں. اسی طرح سر سید بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان سے اٹ پار جائیں گے اور آزادی جلدی ملے گی, اور وہی ہوا بھی. ہاں, لیکن آزادی کے بعد ہمیں تقسیم بھی مل گئی. لیکن دیکھیں جہاں تک سر سید کی بات ہے, وہ یقینی طور پر انہوں نے کام کیا. ہمارے یہاں ہم نے گزشتہ 70 برس میں دیکھا, ہمارے جو رہنما آئے انہوں نے باتیں کہیں. تبھی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہماری تو باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا تھا. نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس خاص مذاکرے میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان صاحب کے حوالے سے, سر سید ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے مسائل کو لے کر, اور ہمارے درمیان 4 اہم شخصیات موجود ہیں. گیان پرکاش جی, جیسے کہ انہوں نے جو بات کہی, اور آپ نے بھی آغاز میں بات کہی تھی کہ وہاں پر مجھے ایک ڈیبیٹیبل جو ہے وہ سیکولرزم دکھائی دیتا ہے, لیکن ہم ملک میں آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک ہی طرح کی فکر, ایک ہی طرح کی بات جو ہے سننی پڑ رہی ہے. کیوں نہیں ڈیبیٹ اس طرح کی ہو پاتی ہیں جس میں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بات رکھی, مت بھید تو تھا, من بھید نہیں تھا. سر سید کی جو اگر ہم پوری لائف دیکھیں تو وہ ایک عمدہ, مطلب ہائی لیول انٹلیکچوئل. تو سماج میں اس چیز کو لے جانا, میری سمجھ سے جو آج کل سماج میں ہو رہا ہے, سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے, اس میں ایک موبوکریسی ٹائپ کی بو آتی ہے کبھی کبھی, کیونکہ اس میں بہت بڑا رول سوشل میڈیا کا بھی ہے. بھائی آپ نے اپنی بات کہنی ہے, آپ بالکل ایک دم غلط بات بھی کہہ رہے ہو, لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ گالی دے کے کہو سے, آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں. کے زمانے میں بھی موبوکریسی ٹائپ کی چیز تھی, کیونکہ ان کے اوپر تو سب حاوی ہوئے تھے اس زمانے میں. موبوکریسی اس ٹائم, لیکن ایک اتنا بڑا انفارمیشن میڈیا نہیں تھا. اب کیا ہے کہ ایک ویکتی جس کو میں کہہ رہا ہوں سنویدھان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ بھی سنویدھان پہ کمنٹ کر دیتا ہے.
اچھا واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو ملا ہے. ہاں تو سوشل میڈیا کا ایک جو نیگیٹو جو چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ویکتی کو بولنے کی آزادی ہے, اچھی چیز ہے بھائی بولنا چاہیے سب کو, لیکن اپنے آپ کو ویکتی کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں کم عقل مند ہوں. یہ بہت میں نے تیکھی بات کہی ہے, میں بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں کم عقل, میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بہت عقل مند ہوں. ہاں تو پرابلم وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اس وشے پہ بول رہے ہیں جس وشے کو آپ نے نہیں جانا, یا جانا بھی تو ایک ایسی سورس آف انفارمیشن سے جانا جو بائزڈ ہے یا جو صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ایک ہو رہا ہے, جو سماج میں آج کل جو ہو رہا ہے, وہ ہر کوئی بول رہا ہے, ہر کچھ کہہ رہا ہے, تو اس سے جو ہے ایک سماج کا جو ایک بیلنس ہے وہ تانا بانا جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں سر سید سے یہ, یا تو سر سید جیسا ایک اسٹرانگ آدمی چاہیے, سچ بات بتاؤں, جو آج کل اویلیبل نہیں ہے اس طرح کا. اس زمانے میں کوئی ایک بندہ اور سوسائٹی میں یہ کہہ دے کہ میں گھنگرو باندھ کے ناچوں گا لیکن میں اپنا کام کر کے رہوں گا, ایسا انسان میں کہوں گا کہاں ملے گا جی. آج آپ پورا فریڈم موومنٹ دیکھ لیجئے گا, جس لائن پہ سر سید چلے کہیں نہ کہیں وہ فریڈم موومنٹ, گاندھین فلسفی, وہ پوری اسی پہ بیسڈ ہے. کیونکہ سر سید نے یہ بہت پہلے دیکھ لیا کہ طاقت سے نہیں لڑ سکتے برٹشرز سے. وہی چیز گاندھین فلسفی میں جھلکتی ہے. گاندھین فلسفی میں انہوں نے یہی کانگریس کا جو بیسک موڈ تھا, جو کہا کہ اہنسا کا نام دیا انہوں نے اسے, انہوں نے کہا کہ بھائی اکنومیکلی انہیں ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ بائی وے آف مائٹ چاہو گے نہیں کر سکتے. ان کا تو پورے دنیا میں راز تھا. تو وہ چیز جو ہے وہ بیسکلی سر سید کی جو فلسفی تھی, دیٹ از دا سکسیس آف دیٹ. لیکن آج کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں حالات بدلے ہوئے ہیں, انفارمیشن کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے, تو اس میں جو ہے ایک یا تو اتنی اسٹرانگ شخصیت آئے یا پھر ہمیں لوگوں کو جاگروک کرنا پڑے گا اس بارے میں. اس میں ایک کینیڈا میں کچھ میں نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, کینیڈا کی گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کا شروع کیا کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کمنٹ آتا ہے جو غلط ہے یا ڈیویٹ کرتا ہے چیز کو, تو اس کی نیچے ایک لنک اپنے آپ ہی جنریٹ ہو جاتی ہے جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ, اس کا اپوزٹ فیکٹ بتائے گی آپ کو, جس سے کم بندہ پوری تو چیز جانے. تو اس طرح کی ہم ایک طریقہ شروع کر سکتے ہیں. مطلب جو سماج میں جو اگر غلط باتیں بھرانتیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا کوئی توڑ جو ہے سماج کی جانب سے ہی ہونا چاہیے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کے پاس معلومات نہیں ہے ظفر صاحب, اور وہ جو ہے اس بارے میں بات کر رہا ہے جو جانتا نہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میں نے گیتا اور قرآن کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا, اور جنہیں لڑتے دیکھا انہیں پڑھتے نہیں دیکھا. تو کیا مطلب اس کو کس طریقے سے ہم سر سید کی کے جو ان کی خدمات ہے, حیات ہے, اس سے ہم کوئی توانائی لے سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے؟ اس کے اوپر مجھے ایک علامہ اقبال کے شعر سے میں اپنی بات پوری کروں گا کہ وہ پورا نچوڑ ہے کہ سر سید کی زندگی سے ہمیں آج کیا سیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر تو ملی. یعنی کہ اگر بارش کا قطرہ جو ہے اتر رہا ہے, نیچے گر رہا ہے, تو اس کے پاس دو متبادل ہیں, دو آلٹرنیٹیوز ہیں. ایک تو سمندر کی جو سطح ہے اس میں تلاطم ہے, اس میں شامل ہو جائے اور تلاطم کو اور بڑھا دے, اضافہ کر دے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ وہ نیچے جا کر کے ایک سیپ ڈھونڈ کے اس میں بیٹھ جائے, موتی بننے کا انتظار کرے. اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر تو ملی. تو گوہر بن گیا, موتی بن گیا, وہ خوش ہو گیا, بھائی میں موتی بن گیا. آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی. تو یہ بالکل نچوڑ ہے کہ سر سید کی جو زندگی تھی, انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا, وہ انہوں نے اپنے کو سیپ نہیں بنایا جا کر کے, ورنہ وہ جج بنے بیٹھے رہتے اور اسی سے ریٹائر ہو جاتے. اس کے بعد بھی اپنا ریٹائرڈ لائف پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے, تب بھی شاید وہ جنت میں ہی جاتے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے اپنا مقام بہت اعلیٰ کر لیا. جو زندگی کا اصل مقصد تھا, ان سے جو ہم سیکھ لے سکتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی سیکھ ان کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے جو ادارہ سازی کی, جو کچھ اپنی مہم کو آگے بڑھایا, اس میں انہوں نے دوسری تنظیموں کے ساتھ اور دوسرے اشخاص کے ساتھ اشتراک کیا. اس چیز کو ذہن میں انہوں نے رکھا جو ہمیں آج رکھنا چاہیے. وہ اگر 19ویں صدی کے آخر میں تگ و دو کر رہے تھے
ہے نا. تو ان کو 20ویں صدی کے آخر کا اور 21ویں صدی کے آخر کی فکر تھی. ویسے ہی ہم آج 2019 میں اگر ہیں تو ہمیں 2119 اور 2219 کی فکر ہونا چاہیے. وہ نصب العین رکھ کر کے اس وقت جو ہندوستان کا سماج ہو وہ آج کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو. اس کے لیے یہ اس پہ منحصر ہوگا کہ ہم آج سر سید سے کیا سبق لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. ناظرین اب وقت مختصر وقفے کا, لوٹ کر آئیں گے, اسی پر بات کریں گے. اقبال صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو گھڑے کی طرح ہم سپاٹ ہیں اور جو بھی ہمارے اوپر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بالکل سپاٹ گزر رہی ہیں, لیکن غور کرنا ہوگا. سر سید یہی چاہتے تھے. زمین زیر و زبر کر دی گئی ہے, ادھر کی شے ادھر کر دی گئی ہے. کلیم صاحب, ہم اگر دیکھیں کہ سر سید نہیں ہوتے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں ہوتی, جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں بنارس ہندو یونیورسٹی بھی نہیں ہوتی. اگر یہ ہم پورے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس سوچ کو مضبوط کرتے ہیں کہ علم بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے سماج میں علم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا, دو پارٹوں میں پھنس رہا ہے. مطلب ایک طرف غالب نے بھی کہا نا, کعبہ اور کلیسا کا جو معاملہ ہے کہ وہ کس طرف جائے, ادھر کفر کھینچتا ہے ادھر دین کھینچتا ہے, اور ادھر علم جو ہے. ترقی سے ہی اگر زندگی بن سکتی ہے تو معاشی ترقی بہت ضروری ہے, اور معاشی ترقی کے لیے جو ہے علم بہت ضروری ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جو سر سید علیہ رحمہ کا جو گفتگو چل رہی ہے اس سے یہ بات واضح بھی ہے. اور ایک پہلو جو رہ گیا وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کی بھی بات کرتے تھے, اور تربیت کا ان کا بہت وہ بھی اچھا خاصا بڑا ایریا ہے, وہ تہذیب الاخلاق ہے, تہذیب الاخلاق ہے پورا. اور دوسری بات, جب انہوں نے پہلا اسکول بھی جو قائم کیا جس کو اینگلو مسلم اورینٹل کالج کا اسکول کہا گیا, وہ بھی اس وقت کا سینٹر آف ایکسیلنس تھا. یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ جب جو بھی سیکھیں آپ وہ ایک تو بہترین سیکھیں, مکمل سیکھیں, دوسرا ایک اچھے انسان بنے, یعنی تربیت بھی لیں, تربیت کے تھرو ہی آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. یہ دو چیزیں وہ لے کے چلے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے جو بھی ان کی تقویٰ تھی, جتنی بھی محنت تھی, اور اسے کالج بھی بنایا 77 میں. پھر اس کے بعد ان کے اور بہت سارے شعبے ہیں جن سے ہمیں پوری تحریک ملتی ہے. اور اس وقت کی جو ہماری پوری جو تحریک تھی اس نے الگ الگ مقامات پہ ان کے فیڈر اسکول بھی بنائے, اور وہ فیڈر اسکول جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ تھے وہ باقاعدہ اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے, اور ایک کوالٹی ایجوکیشن کا نظام قائم ہو گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے تقسیم کے بعد جو ہندوستان کی حالت ہوئی, خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ہوئی, وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی کہ ان کے پاس جو ادارے تھے, جو ادارے چلانے والے تھے, وہ ملک کے دوسری طرف چلے گئے, اور جو یہاں لوگ رہ گئے وہ اتنے لائق ور نہیں تھے. اس کی وجہ سے خلا آیا, اور خلا کافی لمبے عرصے تک چلا, وہ 10-15-20 سال تک چلا, جس کو پر کرنے میں تھوڑا وقت لگا. اس کے بعد جن لوگوں نے اس تحریک کو تھاما, خاص طور سے میں اشارہ کر رہا ہوں ڈاکٹر ممتاز احمد خان بنگلور میں, انہوں نے 65 میں MBBS کرنے کے بعد سر سید علیہ رحمہ کی تحریک کو تھاما. تو انہوں نے ایک نعرہ دیا وہاں, ایسے ہی پروفیسر غفور نے کیرلا کے, انہوں نے علی گڑھ تحریک کو تھاما, انہوں نے بھی ایک نعرہ دیا کہ بھئی اب ہمیں اپنے زبان پہ لفظ بس لے آنا چاہیے, اور ہمیں اسی فکر میں لگ جانا چاہیے جس فکر میں سر سید علیہ رحمہ لگے ہوئے تھے. اور وہ فکر وہی تھی جو ڈاکٹر سید ظفر صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی کہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے. تب انہوں نے اس تحریک کو وہاں آگے بڑھایا, اور آگے بڑھانے کے بعد وہی ایجوکیشن, وہی تربیت اپنی قوم کی لے کے چلے. اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان کرناٹک پہ لگے, اور پروفیسر غفور کیرلا میں لگے, اور ان دونوں نے اس تحریک کو گلی گلی اور گاؤں پہنچایا. اس کے نتیجے میں 250 ادارے تو علمین چلاتی ہے, اور تقریباً اتنے ہی ادارے مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے اللہ چلا. ظفر صاحب, جو جنوب میں ہمیں جس طرح کی ایجوکیشن ملتی ہے وہ ہمارے شمال میں جو ہے ہم لوگ کچھ ہی اداروں تک محدود رہ گئے, کچھ بڑے کام نہیں ہوئے کیا؟ میرا خیال میں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک جنرل امپریشن ضرور ہے, لیکن یہ فیکٹس کے اگینسٹ ہے. اچھا, ہاں, ایسا ہے کہ اگر آپ ڈیٹا میں جائیں گے تو یقیناً جنوب میں بہت اچھا کام ہوا ہے, لیکن یہ کہ جنوب میں جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے
مسلمانوں کی اتنی نہیں ہیں جتنی کہ شمال میں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر میں تھوڑے بہت بھی کاؤنٹ کرنا شروع کروں تو لکھنؤ کی انٹیگرل یونیورسٹی، پھر اس کے بعد دہلی میں خود جو ہے ہمدرد یونیورسٹی، سینکڑوں اور ہزاروں کالجز اور اسکولز آزادی کے بعد سے قائم ہوئے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ چونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو اس کی پرسنٹیج اگر دیکھیے تو بہت کم ہے. لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ 100% آ گئے ان اسٹیٹس میں، یہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں. شرح خواندگی تو وہاں پر جو ہے ایون غیر مسلموں کی بھی 100% ہے. تو اور یہاں پر جو ہے غیر مسلموں کی بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، وہاں سے بہت فرق ہے جنوب کے مقابلے میں. لیکن یہ میں آپ کو ڈیٹا کے بیسس نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کام کرنے کی تو بے انتہا ضرورت ہے. اچھا، آپ نے بات کہی تھی مشکور صاحب، مجھے بتائیے اگر آپ کو موقع ملے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کا یا کسی ماڈرن ایجوکیشن کے لیے تو آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ دیکھیے، ہم لوگ تو سر سید کو ماننے والے لوگ ہیں، اور جو سر سید جو تحریک جو کھڑی کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ادارہ ہے اس تحریک کا، جو علی گڑھ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کیا کہ کس طرح سے جو ہے سماج کو بہتر بنایا جائے، کس طرح سے جو ہے قوم کو ایٹ پار لے کے آیا جائے، یہ ان کی ایک کوشش تھی. تو میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی اگر مجھے موقع ملا، انفیکٹ میں تو اس تلاش میں ہوں کہ یہ موقع مجھے ملے، اور اللہ سے میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، جس طرح سے اللہ نے سر سید کو قبول کیا ہم تمام لوگوں کو قبول کرے. اور جو سر سید کی جو سوچ تھی، سر سید کی جو فکر تھی کہ سائنس اور دین دونوں ایک ساتھ چلے، کیونکہ جب تک سائنس اور دین ایک ساتھ نہیں چلے گا تو ہمارا ذہن اور ہمارا دل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسی ہی بات ہے. سر سید نے سائنس اور دین کی جو بات کہی ہے وہ ہمارے دل اور ہمارے ذہن کی بات ہے، کہ جب دل اور ذہن ایک ساتھ لگ جائے، ایک جگہ پہ لگ جائے، تو سمجھیے وہ انسان جو ہے کامیابی کی طرف چل بستا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ سائنس کی بھی تعلیم ہو، یا دنیاوی جو بھی امور وہ حاصل کرنا چاہے ان امور کو ساتھ میں حاصل کریں، تاکہ ایک بہتر شخصیت بن کے آئے. اور ان کی صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. سر سید ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر پورا عیش و آرام ہے. وہ بالکل جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے تو بہترین جج ہو کے ریٹائر ہو جاتے، لیکن سر سید کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے اس عیش و آرام کو چھوڑا، اور اس تربیت کی وجہ سے انہوں نے اس عیش و آرام کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسی زندگی اختیار کی جس سے وہ اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لائق بن جائیں. جو اس زمانے میں آکسفورڈ جا کے وہاں کی ایجوکیشن دیکھ کے آئے، ایڈنبرگ سے ان کو جو آنری ڈگری ملی پی ایچ ڈی کی، وہ جب ہندوستان آتے ہیں، جب ان کو نمائش میں کہا جاتا ہے کہ تم گھنگرو ڈال کے ناچو تب تمہیں کچھ یونیورسٹی کے لیے دیا جائے گا، تب وہ اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتی ہے. یہ کس طرح سے؟ یہ ان کی تربیت کی وجہ سے ہے. ساتھ ہی ساتھ جب ایک بار کا واقعہ ہے کہ سر سید جب کچھ یونیورسٹی کے حوالے سے بات چیت کرنے گئے تو ان کو جو ہے کسی بڑے شخص نے جو ہے ان کو ایک چپل، ٹوٹی ہوئی چپل ان کو دے دی. جب ان کو ٹوٹی ہوئی چپل دی تو اس نے بڑے حفاظت سے رکھا سر سید صاحب نے، اور اس چپل کو کی انہوں نے مرمت کروائی. اس میں کچھ پیسے لگے اور اس سے دوگنا پرائس میں اس کو انہوں نے سیل کر دیا، اور جو پیسے وہاں سے نکل کے آئے، جتنی آمدنی ہوئی اس سے، اس کو انہوں نے جو کالج کے فنڈ ہے اس میں ڈال دیا. تو ایسی سوچ کا انسان، ہمیں تو ایسی سوچ کو لے کے ہمیں آج کے دور میں سر سید کی بہت سخت ضرورت ہے. بس ہم آخر میں ہیں، یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کی گفتگو سے کیا نکلا. میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. آج ہم بات کر رہے ہیں یوم سر سید کے حوالے سے اور سر سید تحریک کے حوالے سے. ہمیں تشہیر کی خواہش نہیں، روشنی کی ہے. کسی سے مت بتانا یہ دیے ہم نے جلائے ہیں، لیکن جو لوگ روشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہی چل جاتا ہے یہ چراغ کہاں سے جلا ہے، یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے. ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب، سر سید نے اگر دین کی بھی بات کی، جب وہ قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم میں صرف مسلم نہیں آتے، ان کے لیے قوم جو ہے ہندو اور مسلمان دونوں ہے. تو کیا آج کے ہندوستان میں ہمیں اس قوم کو جو ہندو مسلمان دونوں ہیں، جو سر سید جو ہندوستان کو دلہن کی طرح دیکھتے ہیں، ان کو انٹر فیتھ ڈائلاگس ایک دوسرے کے قریب لانے کی، ایک دوسری دوریاں پاٹنے کی کیا ضرورت نہیں ہے اس وقت؟ نہیں، بے حد ضرورت ہے. یہ تو بہت، اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، بالکل. دیکھیے، قربانی تو بڑی چیز ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑا کرتی ہے. جو شخص قربانی دیتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اور جو سر سید کی وہ جو بات ہے کہ دلہن کی جو دو آنکھوں کی مانند ہے ہندو اور مسلمان، یہ اس دور حاضر میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے اور بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کو نہ صرف انٹرفیتھ ڈائلاگ سے
بلکہ ہمیں خود ایک ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جو ایک قوم دوسرے قوم کو پڑھائے, اس کو بلائے, انوائٹ کرے, اپنے کلچر سے واقف کرائے, ان کے کلچر سے واقف ہو, اور وہی ان کا پورا پیغام بھی ہے. اور اس طرف کوشاں بھی ہیں لوگ. ابھی جتنے بھی ماڈرن ٹائم میں ہم لوگ ادارے بنوا رہے ہیں یا ادارے سازی کروا پا رہے ہیں, وہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ مین اسٹریم ایجوکیشن میں آ کر کے ایک کمپریہنسو آپ اپروچ نہیں رکھیں گے, تب تک اس علی گڑھ تحریک کو یا سر سید تحریک کو فروغ نہیں ملے گا. اور لاسٹ میں یہ کہوں کہ آپ جتنا سوچتے ہو اتنا کرنا بھی سیکھو, اسے زمین پہ اتارنا سیکھو, اور وداؤٹ بائزڈ ہوئے لوگوں میں کوئی تفریق نہ ہو. آپ ایک انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جاؤ, اور اس دور میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, ایسا میرا ماننا ہے. ظفر صاحب, آخر میں سر سید احمد خان صاحب کی زندگی, ان کی تحریک, علی گڑھ تحریک جو ہے صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نہیں محدود ہے, اس کو کس طرح آج کے ہندوستان کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, اور ایک سر سید کہاں سے لائیں؟ نہیں, ایک سر سید کی ضرورت نہیں ہے, پورے سماج کو سر سید بننا پڑے گا. چھوٹا سر سید, بڑا سر سید, منجلا سر سید, اور بہت سے لوگ بنے بھی ہیں, لیکن بہت زیادہ بڑی تعداد میں اور لوگوں کو بننا پڑے گا. سبق یہ لینے کی ضرورت ہے کہ کل کو 200 سال 400 سال کے بعد ہم سے زمانہ شکایت نہ کرے کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل, قصور تیرا ہے یا کہ میرا. یہ اس کے لیے ہمیں ابھی سے انتظام کر لینا ہے, اور اس پہ ہمیں سب کو پابرکاب ہو جانا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تم اپنے کو زندہ سمجھتے ہو تو اپنی دنیا خود پیدا کرو. یہ سر سید نے کیا, انہوں نے کسی کے اوپر منحصر نہیں رہے, انہوں نے خود اپنی دنیا پیدا کر لی. اور جب آدمی آگے بڑھ کے اپنی دنیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو برکتیں, رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. تو یہ دونوں سبق لے کر کے, اور اس کی روشنی میں ہمیں 100 سال 200 سال کا روڈ میپ بنانا ہے. اور خالی یہ نہیں کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم بھی, میڈیم ٹرم بھی, اور لانگ ٹرم بھی. تو شارٹ ٹرم مینس ہر سال کا ایک, ہر 5 سال کا ایک, ہر 10 سال کا ایک روڈ میپ, 100 سال کا بھی, 200 سال کا بھی. یہ ہم میں سے ہر ایک کو اسی حساب سے آگے بڑھنا ہے, اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ خالی روپے پیسے کا نہیں بلکہ وقت کا بھی. اس لیے کہ جب روح جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ لگژری نہیں رہ جاتی کہ صاحب فلاں نے نہیں کیا, گیان پرکاش نے جی نے نہیں کیا, اس وجہ سے میں نہیں کر پایا. وہ تو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہاں ہم نہیں بولیں گے تو ہاتھ پیر بولیں گے کہ یہ کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا. اس کو ذہن میں رکھ کر کے روڈ میپ کے حساب سے پلاننگ کر کے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, اور آگے بڑھنا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا, چاہے وہ ٹائم, ایسیٹ, ریسورسز, انکم, لو, جذبہ محبت, ہر چیز کو دوسروں کے اوپر لگانا. یہ ہی سب سے بڑا سبق ہے سر سید سے جو کہ ہمیں آج لینا ہے. مشکور صاحب, آپ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں یونین کے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی سر سید بن سکتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا سب کو بننا ہے, تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی قدم بڑھایا ہے؟ ہر گلی کوچے محلے میں جو ہے لوگوں کو سر سید بننا پڑے گا. سر سید کی سوچ کو, سر سید کے فکر کو گوشے گوشے تک لے جانے کا کام کرنا پڑے گا. اور اس میں ہم لوگوں نے جو ہے ابھی ایک شروع کیا ہے کام, اور اس طرح سے کیا کہ اپنے علاقے میں جہاں پر بالکل بھی کسی بھی طرح کا مطلب کوئی ادارہ نہیں ہے, ایجوکیشن کا کچھ وہ نہیں ہے, وہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے فری ایجوکیشن ایوننگ میں جو ہے ہم نے شروع کیا ہے. کچھ بچوں کو, جو بچے جو ہے کسی اسکول جانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا. وہاں پہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, جو گاؤں میں جو لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں اور جو گاؤں میں رہتے ہیں, انہی لوگوں کو لگا دیا ہے اس کمیٹی میں, اور وہ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور لگاتار ہم لوگ بھی جاتے رہتے ہیں, اس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کس طرح سے وہ ہوتا ہے, اور آگے اس کو انشاءاللہ ایک بڑی شکل میں دینے کا ارادہ ہے. تو اس طریقے سے ہم تمام لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم انسٹیٹیوشن بنائیں, کس طرح سے ہم ان لوگوں کی فکر کریں جو سماج میں آخری پائیدان پہ کھڑا ہے, اس کو ہم کس طرح سے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے آگے لے آئیں. اور اس میں 3 چیزیں میں مانتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو کس طرح سے ہم اپنا وقت دیں, کس طرح سے ہم اپنا مال, اور کس طرح سے ہم اپنی انرجی لگائیں. اگر جان, مال اور وقت اگر کسی چیز کے پیچھے انسان لگاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں اس کو کامیابی ملتی ہی ہے. سر سید کی سوچ اور یہ 3 چیز ہر انسان اپنی طرف سے دے دے تو میں یہ مانتا ہوں کہ 10 سے 20 سال کے اندر جو ہے ملک کے اندر جو ہے
قوم کے حالات جو ہے وہ بدلتے ہوئے دکھنے لگیں گے. ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی بھی ضرورت ہے اور شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. جو آپ کے اسکرین کے پیچھے آ رہا ہے سر سید کا ایک لیٹر آ رہا ہے جو کہ 100 سال بعد جو ہے جس کو شائع کیا گیا, بار بار پیچھے آ رہا ہے, اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر کیا سوچا ہوگا سر سید نے اس وقت. انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا, ان کا ویژن ہوگا, تبھی انہوں نے یہ کہا کہ 100 سال بعد جو ہمارے اس لیٹر کو نکالنا اور لوگوں کو دکھانا کہ کس طرح سے میں مطلب فکر میں تھا, کس طرح سے وقت سے پہلے جو ہے میرے بال سفید ہو گئے, کس طرح سے لوگوں نے الگ الگ طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے جواب نہیں دیا کسی کا. میں اپنی چیزوں پہ ڈٹا رہا, جو پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی اور وہ اس پر لگے رہے. اور جو وقت کی بات کہی آپ نے کہ وقت پر قائم رہنا ہے اور وقت کے حساب سے چلنا ہے, لیکن وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا. یہ بھی ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا. جنہوں نے وقت برباد کیا انہیں وقت نے کبھی معاف بھی نہیں کیا. گیان پرکاش جی, آخر میں آپ سے, دیکھیں آپ دوسرے کنارے پر ہیں, آپ علی برادری کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں, آپ سینئر وکیل ہیں, مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ کا 10 برس گزرا ہے, آپ علی گڑھ کے بھی رہنے والے ہیں, تو اس لحاظ سے کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمیاں بھی ہوں گی جنہیں ہمیں سدھارنا ہوگا اور جو سر سید کے پیغام کے مطابق نہیں ہے. میں جو محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک شروع میں بات کہی کہ ڈیبیٹیبل سیکولرزم ہے وہاں پہ, لیکن جو باہر ہمارا ایک پرسیپشن جاتا ہے سماج میں وہ ہم ناکام ہیں. میں بڑے ہی فلیٹلی اس چیز کو کہوں گا کہ ہم پوری طرح سے فیل ہیں اس معاملے میں کہ ہم سماج میں باہر دے کیا رہے ہیں. اس کا بہت بڑا ریزن سوشل میڈیا ہے, لیکن اب میں اس میں جو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک چیز کہنا چاہوں گا جو میرے لیے اہم ہے کہ ہم سر سید ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں یا اور بڑے کیا کہتے ہیں ہم پروگرامز کرتے ہیں, اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, لیکن یہ سیلیبریشن تک سیمت نہ رہے. اس ڈیبیٹ کو, اس چیز کو آپ جو ہے براڈر کمیونٹی میں باہر لے جائیے گا, اور اس میں خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے کچھ بچے اور ہندو کمیونٹی کے بھی بچے انڈین کنٹیکسٹ میں اگر تک وہ بری طرح سے مسلیڈ ہے. ان کو گراؤنڈ پہ کچھ نہیں پتا, ان کو ڈیٹیلز کچھ نہیں پتا. ان کے لیے اگر نام آ گیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو ان کا ایک امیج بنی ہوئی ہے, آپ کتنا بھی سمجھاؤ گے آپ سمجھا نہیں سکتے انہیں, سچائی یہی ہے. یا پھر ہندو یونیورسٹی نام آ گیا تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ڈے سرکمسٹنسز سوسائٹی کی ہیں, جو آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو سوچ بن رہی ہے, اس کے لیے جو ہے ایک جیسے اموبا اپنی آرگنائزیشن ہے, بڑی آرگنائزیشن ہے, اگر یہ جس لیول پہ سر سید ڈے سیلیبریشن کرتی ہے اس سے تھوڑا اور بڑھ کے آپ اس کا ہلکا سا موڈ چینج کریے. میں کہوں گا دعوت کرتے ہیں اچھی چیز ہے, لیکن آپ اس دن کچھ ایسا کریے جس دن ایک ماس لیول پہ سماج میں کچھ ہم بہتر دے پائیں, ایک اپنا پرسیپشن دے پائیں صحیح کہ ہم کیا ہیں. تو اس سے جو ہے ایک مسلم کمیونٹی کا صرف بھلا نہیں ہوگا, میں کہہ رہا ہوں انسانیت کا بھلا ہوگا. اور سر سید یہی چاہتے تھے. ایگزیکٹلی. دیکھیے بہت اچھی بات کہی گیان پرکاش جی نے, اور جو ہم نے بات چیت کی اس میں یہی نکل کے آیا کہ سر سید کا پیغام جو ہے پیغام انسانیت ہے. وہ انسان کو جو ہے ترقی دینا چاہتے تھے, انسانیت کو اٹھانا چاہتے تھے تعلیم کے ذریعے سے. اور تعلیم بھی کون سی, وہ تعلیم جو انسان کے کام آ سکے, جو انسان کو آج کی زندگی میں اس کے کام آ سکے, جس سے اس کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو سکے. اس کی انہوں نے کوشش کی اور بہت اچھی بات کہی ہے گیان پرکاش جی نے کہ سر سید کے پیغام کو جو ہے عام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ جہاں پہ علی برادری اکٹھی ہو گئی وہاں ہم نے کھایا, کھانا واقعی بہت لذیذ ہوتا ہے اور رائتے کا تو جواب نہیں ہوتا, لیکن جو ہے اس تحریک کو آگے لے جانا ہے, سر سید کو گھر گھر لے کے جانا ہے, چاہے ہندو کا گھر ہو چاہے مسلمان کا گھر ہو. سر سید کی تحریک جو ہے پورے ہندوستان کی تحریک ہو, سر سید کی تحریک سے پورے ہندوستان کا فائدہ ہو, یہ ہمیں عام کرنا ہے. اور خصوصی طور پر جو علی برادری ہے اس کو یہی کام کرنا ہے. آخر میں صرف 2 شعر اپنے اور اجازت کہ سید نہیں بھولے گا وہ پیغام تمہارا, پڑھ لکھ جو گیا آج مسلمان تمہارا. یہ قوم جہالت کے اندھیروں سے نکل آئے, اللہ کرے پورا یہ ارمان خود تمہارا. بہت بہت شکریہ.